बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदार अदब के साथ मोहम्मद अकबर नियाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है उनका नाम है मोहतरम जनाब क़यूम ताहिर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने उन्हें अदब में बहुत बड़ा मकाम दिया है और अपनी मुनफरिद लबो लहजे की शायरी और पंजाबी और उर्दू दोनों ज़बानों की शायरी में अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है और दुनिया अदब के लोग उन्हें बहुत मोतबर तरीके से पहचानते हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उनके अदबी सफ़र के हवाले से और अदब के मुतल्लिक़ा दूसरे हवालों से उनसे सवालात का सिलसिला होगा। तो जनाब मोहतरम क़यूम ताहिर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप मुझे दावत दी। मैं हाज़िर हूँ जो भी आपके सवालात हैं, और कोशिश होगी कि आपके सारे सवालात का जो है बतरीके हसन जवाब दिया जाए। जनाब चूँकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अगर हमारे नाज़रीन को सबसे पहले अपनी नात की सफ़र वो नूर का मुझको भी नूर करता हुआ, मैं जा रहा हूँ सितारे अबूर करता हुआ। सुभान अल्लाह। मैं जा रहा हूँ सितारे अबूर करता हुआ। एक और नात के अशार आपने पहले भी सुनी हुई है कि मैं गंवा आया हर एक करम की घड़ी मेरे प्यारे नबी। मैं गंवा आया हर एक करम की घड़ी मेरे प्यारे नबी। मेरे हाथों में आमाल की हथकड़ी मेरे प्यारे नबी। आया है एक सच्चे मीज़ान पर उसको तुलना तो है, मैं जो रत्ती न माशा न तोला धड़ी मेरे प्यारे नबी। बहुत अच्छी। मैं जो रत्ती न माशा न तोला धड़ी मेरे प्यारे नबी। अपनी रुत में हरे बीज बोना भी थे, सेंचना था उन्हें। अपनी रुत में हरे बीज बोना भी थे, सेंचना था उन्हें। मेरी आंखों की बेमौसमी अब झड़ी मेरे प्यारे नबी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत नात के अशार हमारे नाज़रीन के सुनाए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे। तो जनाब मोहतरम क़यूम ताहिर साहब, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आपने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किस तरह से किया और ये जो रुझान है शेर व अदब का, ये आपके दिल में कैसे पैदा हुआ और प्रोफेशन के हिसाब से क्या ये आपका ये शौक़ मेल खाता था या ये एक अलग चीज़ थी? वैसे तो शुरा और अदबाब मुख्तलिफ प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपके अंदर ये रुझान किस तरीके से पैदा हुआ? हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से। दूसरी बात है कि ये बहुत बुनियादी बात होती है कि थोड़ा सा कुछ औराक जो हैं उनको पलटा जाए, उनको देखा जाए। तो सच्ची बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से फितरतन मुझे वदीयत हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही मैं अपने बड़े भाइयों की किताबों में से अशार ढूंढ कर जो है वो निकाल कर मैं लिख लिया करता था, और बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे फिर स्कूल के ज़माने से ही मैंने मिसरे बनाने और जोड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन वहाँ कोई, आपको पता ही है कि जिस एरिया से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ कितनी बड़ी तादाद थी पढ़े लिखों की भी, और अदबी ज़ौक़ कितनों में हुआ करता था और अब भी कितनों में है। जी बिल्कुल। तो उसमें यह था कि कोई ऐसी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। लेकिन मैंने फिर बच्चों के सफ़े, जंग अखबार रावलपिंडी के बच्चों के सफ़े से मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की माशाल्लाह, और वो पब्लिश भी हुई। उस ज़माने में मुज़फ़्फ़र अकबर आबादी जो है वो भाईजान कहलाते थे बच्चों के सफ़ा के, तो वो उसको करते थे और वो बहुत अच्छी छोटी छोटी मैंने कहानियाँ लिखी। और उस ज़माने में ही मुझे जो मेरे स्कूल के उस्ताद थे, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, ज़ियाउद्दीन अहमद साहब, वो भांप गए कि मुझ में कुछ सलाहियत है। तो उन्होंने मुझे जो स्कूल की बज़्म अदब जो सोसाइटी थी, जो बज़्म थी, उसका मुझे उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। माशाल्लाह। तो सेक्रेटरी बना दिया। तो पहले जब मैं वो स्टेज पर खड़ा होता तो बहुत टांगें कांपा करती थी। वो एक जो कॉन्फिडेंस कम होता है एज के हिसाब से, या आप उसमें नहीं कर सकते, तो बहुत वो था, आवाज़ बागता हो जाता है शुरू में। तो वो जो है, बल्कि मेरे ख्याल काफ़ी अरसे तक वो रहता है जब आप क्राउड को देखते हैं या आप कोई बात करना चाहते हैं अपनी, और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस बहाल होता है
تو وہ جو تھا وہ وہاں سے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ جو ہے کچھ اور دوست ملے جن کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا، اور کچھ اشعار ہونے لگ گئے جو کچھ نسبتاً جو آپ کہہ لیں کہ بہتر ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر جیسے ایک ہر علاقے کی ایک خواہش ہوتی ہے، مجھے بھی تھا کہ میں آرمی میں جاؤں، تو انٹر کرنے کے بعد وہ میں نے بھی کوشش کی، لیکن شاید آرمی کے معیار پر میں پورا نہ اترا، تو میں SSB میں رہ گیا، اور میں کلیئر شکر پڑے آپ بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں بتاتے بھی نہیں ہیں، تو کلیئر میں نہ کر پایا۔ لیکن وہ ایک جو ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں جی پھول لگانے ہیں، کاندھا جو ہے وہ نظر آئے کہ اس پر پھول لگانے، تو پھر میں نے ایک خاصی بدنام قسم کی نوکری شروع کر دی ایز اے پولیس افسر۔ اچھا، تو کاندھوں پر پھول تو سج گئے، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ یہ شاعر صاحب کو کیا ہو گیا، تو وہ شاعری اور وہ جو تھی پولیس افسری وہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد رہی، اور اس نے مجھے خاصا تکلیف دے ایک طویل عرصے تک 2.5 سال جو ہے ایک تکلیف میں عرصہ گزارا کہ آپ نعت کا شعر کہیں اور سور ٹھڈے ماریں جی۔ تو وہ جو ہے ایک میرے لیے بہت ایک مشکل وقت تھا، جو آخر 2.5 سال کے بعد میں نے وہاں سے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر 1 سال کے بعد میں نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر لیا، 1 سال 2 سال پڑھ کر، اور وہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر میں نے ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ، انٹرنیٹ ہوٹلس کے ساتھ ایز اے کاسٹ اکاؤنٹنٹ کے اسٹارٹ کا جو جاب تھا میرا وہ کرتا رہا، 12 سال اس کے ساتھ میں نے گزارے، اور ایک وقت سے پہلے ہی ابوظہبی اور جدہ وہاں سے پھر واپسی ہو گئی ایز اے کاسٹ کنٹرولر، اور پھر واپس بطنانو اپنے راولپنڈی پہنچ گئے۔ تو لیکن وہاں یہ ہوا کہ یہ جو آج کل پوری دنیا میں ایک شور ہے عالمی مشاعروں کا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سن 1980 میں سب سے پہلا عالمی مشاعرہ ابوظہبی میں ہم لوگوں نے کروایا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ ایک تاریخی بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ یہ ایک تاریخ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے سب سننے والوں پر، جاننے والوں پر، کہ وہ پہلا جو تھا عالمی مشاعرہ وہ 1980 میں، جس میں ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے اسٹار شعراء کو جو ہے وہاں پر بلایا، اور ہمارے 10 دوستوں کی ایک مشترکہ کتاب بھی وہاں اس زمانے میں چھپی جس کا نام تھا ریت اور شبنم، یعنی ریت وہ تھی اور شبنم ہم لوگ تھے جو وہاں اس ریگزار میں ادب کی آبیاری۔ بہت خوبصورت نام آپ نے اس کا چنا، اور اس کے جو دیباچہ تھا وہ قدیر شفائی مرحوم نے لکھا، اور سرور مجاز صاحب نے یہ کتاب ہماری چھاپی تھی، اور اس وقت جو تھے ہم نے بہت بڑے نام ہم نے اٹھائے جن کو وہاں ہم نے بلایا، ان کو ایئر ٹکٹ اور 3000 اس زمانے میں 3000 درہم اور 5 سٹار ہوٹل کا سٹیج جو ہے وہ ہم نے ان کو دیا۔ بہت بڑی خدمت ہے۔ ان مشاہیر میں احمد ندیم قاسمی، قدیر شفائی، طفیل ہوشیار پوری، جمیل الدین عالی مرحوم، پروین فنا سید، ضمیر جعفری، انڈیا سے عاجز کلیم عاجز، اور جگن ناتھ آزاد، اس لیول کے جو تھے احباب، مشر بدایونی، وہ بہت بڑے نام، وہ اس زمانے کے حساب سے بڑے نام۔ لیکن ہوا یوں کہ وہ جب ہم کر چکے یہ سارے کا سارا، تو اس کے بعد ہم توقع کر رہے تھے کہ ہمارے اس کارنامے کی جو ہے وہ دھوم مچے گی، لیکن بالکل پاکستانی اخبارات خاموش رہے اس سارے سلسلے میں۔ تو کسی نے جو ہے ذرا سے بھی اس کو اہمیت نہ دی، کوئی 2-4 سطری کسی نے خبر لگا دی۔ تو اگلے سال کے لیے یہ طے ہوا کہ بھئی جو شاید کالم رائٹر ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے، ان کو مدعو کیا جائے کہ کم از کم وہ کالم جو ہے 2-4 کالموں میں ہمارا ذکر کریں گے۔ تو اس میں پھر عطا اللہ قاسمی اور امجد، اسلام امجد، اور اس طرح جو تھے ان لوگوں کو جو اخبار سے بھی وابستہ، جو اخبارات سے وابستہ رہے، تو اس کے بعد پھر اس کی دھوم مچ گئی۔ تو پھر اس کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ میری پوسٹنگ جدہ ہو گئی۔ تو جدہ میں ایک بہت خوبصورت ماحول میں ہم نے اپنا وقت گزارا، بہت خوبصورت لوگوں سے ملاقات رہی، اور بہت اچھا۔ ہاں، وہ ابوظہبی کے اس جب آئے تو ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ قدیر شفائی صاحب نے مجھے کہا کہ طاہر آپ کو میں فلمی دنیا میں ایڈجسٹ کر دوں ایز اے گیت نگار۔ جی، قدیر شفائی صاحب نے کہا، تو میں نے کہا کہ سر مجھے تو بالکل میوزک کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے،
تو مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے ہاتھ مار کر مجھے کہا کہ ہمارا میوزک بھی یہ ہے، حالانکہ وہ بہت عروج دان تھے اور بہت جانتے تھے، لیکن بہرحال وہ شاید میرا دل رکھنے کے لیے کہ بھائی گیت نگاری میں بھی ان کا بڑا اچھا گیت نگاری بہت بڑا نام تھا، لیکن میں نے کہا جی میں نے خاصا پڑھا ہے اس بارے میں اور اب میری ایک اچھی ملازمت ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اس دنیا کی طرف اس دنیا کی طرف جاؤں کہ جس کا کوئی مستقبل بھی اتنا نہیں ہے اور غیر یقینی سا ہے، اور بہت اچھے اچھے نغمہ نگار وہاں پر موجود ہیں، تو ایک نئے آدمی کا چلنا جو ہے، لیکن بہرحال ان کی محبت تھی اور ان کی نظر شناسی کہہ لیں کہ انہوں نے بہرحال مجھے یہ انوائٹ ضرور کیا کہ اگر آپ آئے تو میں آپ کو اس میں سیٹل کر سکتا ہوں، لیکن میں بہرحال محفوظ رہا سارے سلسلے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا۔ اچھا، آپ نے اردو میں بھی شاعری کی، پنجابی میں بھی شاعری کی، اور چونکہ آپ میرے استاد محترم بھی ہیں اور میں نے آپ سے گائیڈ لائن بھی لی، بہت کچھ سیکھا، تو آپ کی پسندیدہ صنف تو غزل ہی زیادہ تر مجھے نظر آئی ہے آپ کی، ماشاءاللہ کافی ساری کتابیں آ چکی ہیں، اور آپ نے نظم پر بھی کام کیے، اور آپ نے غزل کو ہی کیوں زیادہ اپنے اس میں چنا؟ شاید میرا مزاج شاید غزل کے قریب ہے، لیکن میں نے نظمیں بھی کہی ہیں، یوں نہیں کہ میں نے نظمیں نہیں کہیں، بلکہ آپ کو اندازہ شاید ہوگا کہ میں ایک خاص ایک نظم پر کام کر رہا ہوں، یہ جلدی میری کتاب آئے گی جس کے ساتھ ساتھ ایک ہی پیج پر نظم بھی اور اس کا انگلش ترجمہ بھی ہے، اور وہ 5 صدری نظمیں ہیں جی، اور وہ ایک مخصوص حیت میں ان کو لکھ رہا ہوں، ساری ایک جیسی ہے، ساری ایک جیسی جو ہے، اس میں ٹھیک ہے اس میں مختلف اوزان میں ہیں، لیکن یہ ہے وہ ایک بہت خاصے کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اور شاید وہ اس صنف میں شاید پہلا کام ہوگا جی۔ بالکل بالکل، یہ جہاں تک آپ کی پنجابی شاعری کا ہے تو اس کے لیے میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ وہ میرے مرحوم والد نور خان سنبل کی دین ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ میاں محمد بخش صاحب کے وہ تھے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے مداح تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کو بہت بڑا حصہ جو ہے سفر الملوک کا یاد تھا۔ بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑا حصہ، بہت بڑا ہے، تو وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان سے کسی مسئلے پر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی الجھن ہو جاتی تو اس کا حل جو ہے وہ ہمارے بجی مرحوم ان کو میاں صاحب کے کسی شعر کا حوالہ دے کر اس کو نکال کر دیا کرتے تھے کہ یہ میاں صاحب نے کیا فرمایا ہے، دیکھو تو ایک لفظ ان کے لیے مورخ استعمال کرتے تھے، دیکھو مورخ ہو، دیکھو میاں صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بزرگوں کے بڑے کمال۔ میری شاید میرے خیال میں میری شاعری کی طرف آنے کی ایک وجہ میرے والد مرحوم کہ جن کو خود یہ ذوق تھا اور اس میں جو ہے پھر وہ منتقل ہوا، میرے باقی بہن بھائیوں میں کسی میں بھی نہیں آیا۔ بڑی بات ہے جی، اگر ان کے اندر میاں محمد بخش صاحب کی کلام کی پسندیدگی اور ان سے ظاہر ہے ان کی وہ مداح ہے، کچھ انہوں نے متاثر کیا ہوگا ان کے کلام کو، اور اس طرح سے اور ایک کتاب میری جو تھی پنجابی کی تلاش موسم گل جو ہے جی، اس کا انتصاب بھی جو ہے وہ میرے والد مرحوم اور بابا بلے شاہ اور میاں محمد بخش کے نام۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا، یہ آپ نے اپنے والد صاحب کی محبت میں اور ان کا تین نام ہے وہ اس کتاب کا انسپائریشن تھی اس پہ نام ہے۔ اچھا جی، بہت اچھے۔ اچھا، آج کے جو ادیب اور شاعر کو آپ کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ادیب اور شاعر ہے وہ معاشرتی، سماجی اور اخلاقی مسائل کے حوالے سے کام کر رہا ہے، یا کیا اس کے اندر مزاحمت کا جو پہلو ہے، جو میں ذاتی طور پر میرے اپنی رائے ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو آج کا ادیب جو شاعر ہے وہ مزاحمت سے بہت دور ہو گیا ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مزاحمت بھی ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ میں خود ادب سے وابستہ ہوں، لیکن میرے اندر یہ ایک احساس ہے جس کو میں نہیں نکال پایا کہ ہمارا شاعر مزاحمت کم کر رہا ہے۔ سماجی اور معاشرتی مسائل پر تو پھر بھی شاید کچھ کام ہو رہا ہو، یا اخلاقی مسائل پہ، لیکن مزاحمت کم ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی مزاحمت نہیں ہو رہی جی، لیکن ایک بات ہوتی ہے مزاج کی بھی جی،
اب جس زمانے میں حبیب جالب لکھ رہے تھے تو کتنے شعراء کی کتنی بڑی تعداد تھی جی کہ جو حبیب جالب کے انداز میں کہہ رہے تھے، جی وہ اپنے اپنے انداز میں بات کر رہے تھے. جی بالکل بالکل. احمد ندیم قاسمی صاحب کے افسانے آ رہے تھے جی اس سلسلے میں، جی جوش صاحب کی شاعری آ رہی تھی، لیکن وہ ایک عجیب سی ایلیٹ کلاس کے لیے وہ بات کر رہے تھے. لیکن جو انقلابی بات یا جو مزاحمت کی جو بات تھی وہ ہمیں حبیب جالب میں نظر آتی ہے جو ایک عوامی سطح پر ہے. باقی ادیب اور شاعر جو ہے وہ اپنے اپنے ماحول سے بھی نکلتا ہے. اب جو فیض صاحب ایک علامت تھے، فیض صاحب کے بھی یہاں جو ہے وہ ایک مخصوص طرز کا جو ہے وہ مزاحمت پائی جاتی ہے. ان سے کہیں ممکن ہے بہت سارے آپ سننے والے یا جن تک یہ انٹرویو پہنچے ہوئے مجھ سے اختلاف بھی کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی نسبت ساحل لدھیانوی کے ہاں جو ہے وہ مزاحمت زیادہ شدید تھی. نہیں، بہت خوبصورت مزاحمت، وہ مزاحمت ان کے یہاں زیادہ شدید تھی. اچھا، اور وہ جو تھے وہ انہوں نے زیادہ مزاحمتی ادب تخلیق کیا اور زیادہ اعلیٰ پائے گا. لیکن ایک شہنشاہ نے اپنی دولت کا وہ شہنشاہ نے دولت کا سہارا. اس کے علاوہ بھی آپ غریبوں کی محبت، ان کی آپ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایک جو کئی آپ مصروں کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ ضرب المثل کے طور پر ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، جی بھوک تہذیب کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتی. تو یہ وہ ہے کہ جو ایسی ان کے ہاں ہے شاعر کے ہاں، بلکہ جو ہماری نسل تھی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس میں سے کوئی بھی شاعر کی شاعری کی سیڑھی چڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا.